अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। शहबाज सरकार का जाना अब नविश्ते दीवार है। तमाम कयास आराइयां दम तोड़ गई हैं। वो जो कहा जा रहा था कि हो सकता है कि मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत में तोसी कर दी जाए, 6 माह की एक्सटेंशन दे दी जाए। शहबाज सरकार अभी नहीं जा रही। हो सकता है कि अभी पर्दा स्क्रीन के ऊपर आपने बहुत से सरप्राइजेस देखने हों, लेकिन जिस स्पीड के साथ शहबाज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपको आजकल नज़र आते हैं, कुछ मुकम्मल, कुछ गैर मुकम्मल, कुछ शुरू होने वाले और कुछ कभी नामुकम्मल होने वाले मंसूबों पर तख्तियां लगाते हुए, खिताब करते हुए नज़र आते हैं। उससे लगता है कि उन्होंने भी पैकअप की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम अज़ कम वो जमात है जो वाज़ेह है इस हवाले से कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। दूसरे लोग जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये शुबा अब मौजूद है कि जो निगरान सेटअप आएगा मुमकिन तौर पर वो शायद 3 माह के लिए ना आए। इस हवाले से कितनी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब सियासी मंजरनामे पर जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि आइंदा का सियासी मंजरनामा कैसा होगा, कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म, कितने वक्त के लिए होगा। बहुत ही अहम सवालात हैं, लेकिन जाते जाते इस वक्त जो इकॉनमी है वो हल्की फुल्की अंगड़ाई लेते हुए नज़र आ रही है। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की किस्त पाकिस्तान के ख़जाने में जमा हो चुकी है। डॉलर का रेट थोड़ा सा कम हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी है, लेकिन कब तक? IMF जो है वो ये कहता है कि जो शराइत हैं वो कड़ी हैं, उन पर अमल दरामद ज़रूरी है। 3 फेजेज़ में 3 अरब डॉलर मिलना है, लेकिन ये पाकिस्तान की मईशत के लिए यकीनन नाकाफ़ी है। बहुत ही अहम सवालात हैं जिन पर आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे पास आज एक बड़ा डिस्टिंक्ट पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सुहेल इकबाल भट्टी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आजकल GTV के साथ वाबस्ते हैं और बहुत जल्द शायद ये अपने करियर में एक नया आगाज़ जो है वो करने जा रहे हैं। साथ ही स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बोथ ऑफ यू वेलकम। और स्काइप के ज़रिए जो है वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। और आगाज़ जो है वो हम करेंगे सुहेल इकबाल भट्टी साहब से। भट्टी साहब, क्या आपको लग रहा है कि ये जो अफवाहें चल रही थीं कि असम्बली जो है वो चलेगी, अब ये मुकम्मल तौर पर हम ये समझ लें कि नहीं, असम्बली जो है उसमें तोसी नहीं होने जा रही, जैसे कुछ ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा था। अब ये हुकूमत जो है वो 12 अगस्त तक मैक्सिमम होगी और 12 अगस्त तक असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। थैंक यू सो मच ईसा नकवी साहब। आपका जो क्वेश्चन है उसका जो सवाल का पहला हिस्सा है, मैं उसका जवाब ज़रा कुछ इस तरह से देना चाहूँगा। बहुत से ऐसे टाइम आए, बहुत से ऐसे डिफरेंट इंसिडेंट हुए जिसके नतीजे में वक्तन फ़वक्तन मौजूदा हुकूमत की मुद्दत में तोसी, कब जाएंगे नहीं जाएंगे, सवालात उठते रहे। और हुक्मरान जमात या इसके साथ साथ जो इत्तेहादी जमातें, वहाँ पर भी बहुत सीरियसली ये इस बात को कंसिडर किया जाता था, बिलखुसूस 9 मई से पहले, कि क्या हालात हैं, मौशी सूरत हाल क्या है और जिन चैलेंजेस का हमें सामना है, तो कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए जिसके ज़रिए से हम अपने इस असम्बली को मुद्दत को प्रोलॉन्ग कर सकें। और बहुत सीरियसली इस बात को कंसीडर किया जाता था और रास्ते निकालने की कोशिश की जाती रही। और आपको अंदाज़ा है जो सूरत हाल चल रही है, इन हालात के अंदर कोई रास्ता निकालना नामुमकिन भी नहीं था। लेकिन 9 मई का जो वाक़या हुआ उसके बाद सिनेरियो टोटली चेंज हो गया। वो लोग जो 9 मई से पहले, वो तमाम तर जमातें जो अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से कुछ फ़िक्रमंद दिखाई देती थी, एक मखसूस वक्त और मखसूस टाइमिंग की मुंतज़िर थी, वो उसके बाद उनके जो खदशात थे वो कुछ कम हुए और उनके लिए थोड़ा सा एक कंफर्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई, इस वजह से कि एक जमात की अपनी कम अकली, अपनी गलत प्लानिंग और अपने उसका जो बयानिया था उसके नतीजे में खुद के ऊपर जो उन्होंने अपने ऊपर एक अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मार लिया, उसके नतीजे में इनको एक अच्छी खासी स्पेस मिल गई। तो वो चैप्टर क्लोज हो गया कि मौजूदा हुकूमत, ये मौजूदा पार्लियामेंट अपनी मुद्दत में इस कौमी असम्बली इजाफा करेगी। अब अगला सवाल जो है कि सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या इलेक्शन आईनी मुद्दत के अंदर होंगे, उसके जवाब जो है वो इस वक्त तक नफी में है। उसके 2 इंडिकेटर्स बिल्कुल हमारे सामने हैं। अगर हम क्या सराइयों को एक तरफ कर दें या मफरूजों को एक तरफ कर दें, पहला इंडिकेटर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके सामने है कि कौमी असम्बली की मुद्दत कब मुकम्मल हो रही है, वो तैयारियों में है। उसके जो इंतजामात करता है वो यूरोपीय यूनियन को और आलमी इदारों को भी लिखता है। उसके लिए मखसूस मुद्दत चाहिए होती है और माजी की प्रैक्टिस के मुताबिक कम अज कम इलेक्शन से 4 माह कब लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, उनको अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया गया। और आलमी सतह के ऊपर भी कुछ लोगों के ऐसे बयानात हैं कि लगता यही है कि निगरान हुकूमत जो है वो 60 या 90 दिन तक नहीं बल्कि शायद इससे कुछ अर्सा ज्यादा रहेगी। तो उस हवाले से देखा जाए तो केयर टेकर सेटअप प्रोलॉन्ग होगा, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है।
اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ان کو الیکشن کروانے پڑیں گے، لیکن 2023 کے اندر فیل نہیں ہو رہا کہ شاید الیکشن ہو پائیں۔ صحیح۔ روکھڑی صاحب، آپ بڑے انفارمڈ آدمی ہیں، آپ ذرا رہنمائی کریں، ذرا ہمیں سمجھائیں کہ یہ جو نگران سیٹ اپ آ رہا ہے، خبر کیا ہے؟ نگران سیٹ اپ 3 ماہ کے لیے آ رہا ہے؟ دیکھیں، وہ ایک ہماری عادت بن گئی ہے خبر لینے کی بھی اور خبر دینے کی بھی، تو خبر تو آ جائیں گی، لیکن ابھی قبل از وقت ہیں یہ چیزیں کہنا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، نہ اس کو پہلے جانا چاہیے اور نہ اس کو بعد میں پرولونگ کرنا چاہیے۔ پرنسپلی ہر اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنا چاہیے۔ ایک بڑا انفارچونیٹ قسم کا انہوں نے حرکت کی، اس پچھلی جماعت نے اپنی حکومت کو پنجاب سے بھی رخصت کیا، کے پی سے بھی رخصت کیا، اور پھر انہوں نے پورا زور لگایا کہ کسی طریقے سے سینٹر کی بھی جو الیکشنز ہیں اس پریشر میں لا کے ان کو پہلے کرا لیا جائے، اور شکر ہے کہ یہ کام نہیں ہوا۔ تو پھر انہوں نے تسلسل اپنی اس ایکٹیویٹی کا جاری رکھا، اور پھر 9 مئی والا واقعہ آپ کے سامنے جس کو انہوں نے کہا۔ تو اب مدت پوری کرے گی اسمبلی جو نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد سیٹ اپ کیا آتا ہے آئی ڈونٹ نو، کیا لانا چاہتے ہیں آئی ڈونٹ نو۔ آنا یہ چاہیے کہ اس سیٹ اپ کو جلدی نہیں جانا چاہیے آپ کو، یعنی نہیں جانا چاہیے آپ کے لیے۔ اس وقت جو سچویشن ہے یا جس کرائسس سے آپ گزر رہے ہیں، تمام پارٹیز اور تمام کا تمام پاکستان، آپ 2 مہینوں کے اندر انتخابات کی طرف جائیں گے۔ کوئی بھی گورنمنٹ آئے بھی، کوئی بھی پارٹی آ جائے، چاہے وہ اپنی میجورٹی کے ساتھ بھی آ جائے، اس کے لیے پاکستان کو اس وقت سسٹین کرنا، پاکستان کے لیے خود کو سسٹین کرنا اور پاکستان کا اس کو سسٹین کرنا ایک بہت مشکل چیز ہے، اور ایک نیا کرائسس شروع ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ سٹیبلٹی لائیں۔ آپ بہت بہت بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں، اور میں تو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ آپ یہ کوئی لوکل کرائسس نہیں تھا، یہ صرف پاکستان کا اندرونی معاملہ نہیں تھا۔ اب اسرائیل جیسا ملک جو پہلی دفعہ پاکستان کے متعلق بول رہا ہے، فرسٹ ٹائم پاکستان کے متعلق، آپ کے ساتھ ایران ہے، اس کے انٹیریئر ایشوز ہیں، افغانستان ہے، اس کے کتنے ایشوز ہیں، چائنا کے اپنے ایشوز ہوں گے، یعنی اس اسپیسیفک ریجن میں وہ پاکستان کے بارے میں بول رہا ہے، اور ورڈ ہے ایک شخص کے بارے میں اور ان مظاہرین کے بارے میں جو 9 مئی کو نکلے۔ یعنی آپ لیول دیکھیے کہاں لیول چلا گیا ہے۔ یہ کوئی صرف ایک ملکی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے آگے چائنا کی طرف جانا ہے، تو اس لیے آپ کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی تب آئے گی جب آپ تھوڑا سا ٹائم لیں گے۔ جی سر۔ روکھڑی صاحب، استحکام پاکستان پارٹی آپ نے بنائی، استحکام تو ہم امید کر رہے ہیں کہ آپ کا نعرہ ہوگا کہ آپ استحکام لے کر آئیں گے۔ آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ استحکام جو ہے وہ نگران سیٹ اپ لے کر آئے گا اور پھر الیکشن ہوگا۔ آپ نے میری بات کو شاید، نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بھی پاکستان کا، جو پارٹیز آگے آئیں گی وہ بھی پاکستان کی ہیں۔ ایک آپ پیریڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں، ایک آپ ٹائم سے گزر رہے ہیں۔ آپ نے اچھے طریقے سے ہینڈ اوور کرنا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان۔ مجھے آپ یہ سسٹم دیتے ہیں، مجھے کہتے ہیں آپ نے ہینڈ اوور کرنا ہے دوسروں کو، میں کہتا ہوں یار مجھے ایک دفعہ ٹھیک کرنے دو تاکہ میں آپ کو ہینڈ اوور کروں تو آپ اپنا پروگرام آ کے چلا سکو۔ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جب کوئی بھی پارٹی آتی ہے، جب وہ اقتدار میں آ کے بیٹھے گی تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ آ کے ان کے گلے پڑ جائے مصیبت ساری؟ میں تو اس نظر سے سوچتا ہوں۔ صحیح، یہ میں آپ کو صحیح۔ روکھڑی صاحب مجھے ذرا عامر صاحب کے پاس جانے دیں۔ عامر صاحب، ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کی سیاسی رائے ہوگی، لیکن سیاسی سے پہلے نا مجھے آئینی اور قانونی رائے دیں، اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بحث ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ سیٹ اپ جو ہے وہ شاید زیادہ وقت کے لیے آ سکتا ہے، یہ 3 ماہ جو ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ وقت ہو سکتا ہے، اس کی کوئی آئین اور قانون میں گنجائش موجود ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، آئینی اور قانونی طور پہ بالکل بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اگر اس سے بنیاد بنانا چاہ رہے ہیں یا بنانا چاہا ہے کسی نے کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز کے اندر الیکشن نہیں ہوئے تو وہ پاکستان کے اندر ایک پہلی دفعہ ایک ایسا معاملہ ہوا کہ 2 اسمبلیز ڈیزالو کر دی گئیں، اور پھر سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹس نے، متعلقہ ہائی کورٹس نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اگر وہ کر لیتے کہ یہ اسمبلیاں صحیح ڈیزالو ہوئی تھی یا غلط ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی آئین کے مطابق عمل درآمد ہو جاتا۔ اب جب بھی یہ آئین کہتا ہے 13 اگست کو اس اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے، آئینی طور پہ اگر وہ 13 اگست کو اپنی مدت پوری کر کے جاتی ہے تو 90 دنوں کے بعد 60 دنوں کے بعد انتخابات ہوں گے، اور اگر چند دن پہلے اگر اسمبلی توڑ دی جاتی ہے تو پھر 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں گے۔
تو اکتوبر یا نومبر سے آگے الیکشن جا نہیں سکتے ہیں. یہی آئین اور قانونی تقاضا بھی ہے اور اس کی اوپر عمل کرنا لازم ہے تمام اداروں کا. عامر صاحب آپ نے کہا کہ فیصلہ نہیں آیا تھا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو 14 مئی کا فیصلہ دیا تھا. نہیں, میں دوسرے فیصلے کی بات کر رہا ہوں جو خود اطہر من اللہ صاحب نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ جو دیکھیے جب بھی کوئی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ انٹینشن کیا تھی, بونا فائیڈی تھی یا میلا فائیڈی تھی. قومی اسمبلی کے بارے میں یہ دیکھا گیا تھا. اطہر من اللہ صاحب نے یہ سوال اٹھایا, اسے نہیں پرکھا گیا کہ اسمبلی ٹوٹی صحیح یا غلط, اس پہ تو فیصلہ ہی نہیں ہوا ابھی تک. اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا اور فل کورٹ بیٹھ جاتا تو جو ٹائم ہونا تھا اس کے اندر الیکشنز ہو جاتے. یہ ایک جو سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن تھی اس کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا. اب سیاسی سوال, اب سیاسی رائے کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے, یہ آئینی قانونی رائے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک ہم نے صرف وہ واحد جماعت دیکھی ہے جو ایڈمنٹ ہے کہ الیکشنز وقت پر ہونے چاہیے. اگر وقت پر نہیں ہوتے, اب ہم ظاہر ہے کہ ہائپوتھیٹیکل فیز میں آ چکے ہیں اور سارے سوال جو ہے وہ انہی مفروضوں کے اوپر مبنی ہے, لیکن لیٹس جسٹ سے کہ الیکشن نہیں ہوتا, پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے اگر مگر تو آئین کے معاملے میں ہے نہیں. پیپلز پارٹی آئین دینے والی جماعت ہے. ہم لوگوں نے ہمیشہ آئینی اداروں کی سربلندی کے لیے اور پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے, لیکن اگر مگر بالکل نہیں. الیکشنز آئین کے تحت ہوں گے, ہونے چاہیے, اور اگر نہیں ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس سیٹ اپ کو غیر آئینی سیٹ اپ سمجھے گی, اور جس طرح غیر آئینی سیٹ اپ کے خلاف ہم جدوجہد کرتے رہے ہیں ہم کریں گے, لیکن ہمیں 1% بھی یہ شائبہ نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. میں بڑے احترام کے ساتھ روکھڑی صاحب سے یہاں پہ اختلاف کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آنی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وداؤٹ پالیٹکس پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی. نگران حکومت بھلے پاکستان کی ہو, نگران حکومت کا کام ہی نہیں ہے سٹیبلٹی. 3, 4, 5, 6 مہینے کی حکومت نہ معاہدے کر سکتی ہے, نہ اس پہ کوئی اعتبار کر سکتا ہے. یہاں سے روکھڑی صاحب کی جو بات ہے نا وہ 6 ماہ والی تو لگ ہی نہیں رہی نا ہمیں تو ان کی گفتگو میں جو ہے وہ ہوگا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ روکھڑی صاحب اور ان کی جماعت امید رکھتے ہیں کہ وہ انتخابی پروسیس کی طرف جائے گی اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے ایک جو سیاسی نظام ہے اسے مضبوط کرے گی. اور یہ میرے خیال سے کبھی بھی کسی غیر سیاسی سیٹ اپ نے پاکستان کو سٹیبلٹی نہیں دی, نقصان دیا. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, مجھے یہ بتائیں, ابھی بیرسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو کسی صورت نہیں سمجھے گی کہ ایسا کوئی بھی سیٹ اپ جو 3 ماہ کو ایکسیڈ کرتا ہے, اگر اسمبلی 1 دن یا 2 دن پہلے تحلیل ہو جاتی ہے اور 3 ماہ کو سیٹ اپ جو ہے وہ ایکسیڈ کرتا ہے تو اس کو آئینی اور قانونی نہیں مانے گی, اس کو تسلیم نہیں کرے گی. تو وہ پیپلز پارٹی جو محسن نقوی صاحب کے سیٹ اپ کو آئینی اور قانونی تسلیم کر رہی ہے, اس کے پاس کیا جواب اور کیا جواز ہوگا کہ وہ اس کو غیر آئینی تصور کرے؟ نقوی صاحب دیکھیے, ہمارے ملک کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب ہم نے کچھ ایسی غیر معمولی اقدامات جن کو ویسے عام حالات میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے, لیکن کوئی ایسی جسٹیفیکیشن جب کریٹ کر لی جائے تو وہ سب لوگ جو پہلے نہیں مانتے وہ ماننے کو تیار ہو جاتے. ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ایک جماعت تھی جو کہ توسیع کے سخت خلاف تھی, لیکن جب اس کی جسٹیفیکیشن کریٹ کی گئی تو سب نے لائن میں لگ کے ووٹ دیا, سب نے کہا جی پہلے میں نے ووٹ ڈالنے. اسی طرح اگر پنجاب اسمبلی کا جو معاملہ تھا, یہ کے پی کا تھا, وہاں ایک جسٹیفیکیشن کریٹ کی گئی, سالڈ جسٹیفیکیشن تھی کہ ملک کے اندر کبھی جو الیکشنز ہیں الگ الگ نہیں ہوئے, نہیں ہو سکتے. ہم نے دیکھا کہ جسٹیفیکیشن ایکسیپٹ ہوگی, بات آگے چلی گئی. اب جو ہم قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں, ان کی بات اپنی جگہ پہ بجا ہے, اخلاقی طور کے اوپر آئیڈلی بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, قانونی اور آئینی طور پر بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں اگر کوئی جسٹیفیکیشن ایسی کریٹ کر لی جاتی ہے تو یہی پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, سب جماعتیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گی. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر کے کلیئرٹی دینی ہے آپ نے کہ جو آئی ایم ایف کا ہمارا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے وہ یہ تھا کہ ابھی آپ کو 3 قسطوں میں ملنا ہے, کچھ پیسہ ابھی آ چکا ہے 1 ارب 20 کروڑ جی, اور آپ کا 1.8 ارب نومبر اور فیبروری میں جو جائزے ہونے ہیں وہ نگران سیٹ اپ میں ایک جائزہ ہونا ہے اور ایک جائزہ جو ہے وہ آپ کا نیکسٹ گورنمنٹ میں ہونا ہے. وہ پھر کیسے مینج ہوگا؟ آپ نے بڑا ویلڈ کویسچن کیا. یہ پارٹ میرا مس ہو گیا تھا جب میں پہلے آپ کے کویسچن کا جواب دے رہا تھا, جہاں پر میں نے بات کی نا کہ الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دیتے 2023 کے اندر, کیئر ٹیکر سیٹ اپ پرولونگ کرے گا. اس کی وجہ یہ کہ آپ خود جائزہ لیجئے کہ آئی ایم ایف نے 9 ماہ کا یہ کبھی کوئی پلان نہیں دیا, کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کیا یہ 1 سال کا نہیں ہو سکتا تھا, کیا یہ 6 ماہ کے لیے نہیں ہو سکتا تھا. مطلب اس کی کوئی ریزن ہے اور کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ کچھ چیزیں طے ہیں.
اور جو خرم روکڑی صاحب کی بات کو ہمیں تھوڑا سا مد نظر رکھنا ہوگا. ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ڈومیسٹک لیول کے اوپر, پاکستان کی پالیٹکس کو اور ان معاملات کو ڈومیسٹک اینگل سے دیکھ رہے ہیں. اب آنے والے دنوں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہونی ہے, وہ انتخابات کا انعقاد ہو یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا آگے چلنا ہو, اس کو آپ انٹرنیشنلی اینگل سے, انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے لازمی دیکھنا ہوگا. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جو جتنے اس وقت پاور پلے کا حصہ ہیں جتنے کھلاڑی, کچھ لوگوں کو یہ کلیئرٹی ہے کہ کیا انٹرنیشنلی کمٹمنٹس ہیں, کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چلنے, اور کس سٹیج کے اوپر جا کے کیا ہونا. میرے خیال میں آنے والے دنوں میں کافی ساری ڈیولپمنٹس ہونی ہیں, مختلف چیزیں ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر جب ایک جسٹیفیکیشن کریٹ کر لی جائے گی کہ یہ بنیادی وجہ ہے, یہ ہماری ضرورت ہے, اس کی وجہ سے ہمیں کچھ چیزوں کو ایکسٹینڈ کرنا پڑ رہا ہے, تو پھر میرے خیال میں زرداری صاحب جو کہ ویسے ہی مطلب ہے کہ فلیکسیبل ہونے کے لحاظ سے اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں, پیپلز پارٹی فلیکسیبلٹی کے لحاظ سے تو ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک اچھا فلیکسیبل پلیئر شو کیا ہے, تو ان کے لیے میرا نہیں خیال کوئی مسئلہ ہوگا. لیکن اب ایک چھوٹی سی بات, الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ میں نے آئندہ الیکشن نئی حلقہ بندیوں پر کروانے ہیں. آئینی تقاضوں کے مطابق بھی 90 دن کے اندر الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دیتے, ابھی تک اس کے رزلٹ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, سینسس کے نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوئی, تو اپیرنٹلی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن نکالی جائے گی, جواز سامنے آئے گا, اور مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ نگران جو سیٹ اپ ہوگا یہ ایکسٹینڈ الٹیمیٹلی ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے گا 60 یا 90 دن سے زیادہ. صحیح. بھٹی صاحب بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ اس وقت اگر نگران سیٹ اپ جس طریقے سے نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ اگست میں ہم اقتدار حوالے کر دیں گے نگران سیٹ اپ کے, نگران سیٹ اپ آئے گا اور الیکشن ہوگا, تو الیکشن کی تیاری ہے کس کی, کس قسم کے الیکشنز ہوں گے, کون الیکشن کی ریس میں ان ہوگا, کون آؤٹ ہوگا, میاں صاحب آئیں گے یا نہیں, خان صاحب الیکشن لڑ پائیں گے یا نہیں, بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. روکھڑی صاحب مجھے یہ بتائیے, ایونچولی انتخابات ہونے ہیں, چاہے آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 6 ماہ یا اس سے زائد وقت لگ جائے اسمبلی کی مدت ختم ہونے کے بعد, یا 1 یا 2 دن پہلے تحلیل ہونے کے بعد, اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کون سی سیاسی جماعت ہے جس کی الیکشن کی تیاری پوری ہے؟ دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 6 ماہ لگیں گے, میں کہتا ہوں لگنے چاہیے. میں نے یہ آپ کی ذاتی انڈیویجول رائے ہے یا آپ کی جماعت کی رائے ہے؟ نہیں سر, میں نے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ میری ذاتی رائے ہے کہ آپ جس کرائسس سے گزر رہے ہیں پاکستان میں, جس سچویشن پہ ہیں, اور ساری پولیٹیکل پارٹیز جس حالت میں ہیں اس وقت. دیکھیں, پولیٹیکل پارٹی وہ ہوتی ہے جو کہ پورے ملک کے اندر ریپرزینٹ کرے تمام لوگوں کو. بہت بڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, وہ کنفائنڈ ہو کے رہ گئی ایک صوبے کے اندر. مسلم لیگ نون ڈیمیج ہو گئی, دوبارہ ریکوری کر رہی ہے. ہماری پارٹی کو تو میں کہوں گا کہ ہم ابھی ایک شیپ میں آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان وغیرہ ان پارٹیز کا ایک علیحدہ, ان کا سیکوینس ہی ایک علیحدہ. آپ جس سچویشن سے گزر چکے ہیں, شاید کیونکہ جو آدمی جس سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے, جس شور سے گزر رہا ہوتا ہے, تو اس کو شور کئی دفعہ نارمل لگتا ہے. تو ہم پاکستانیوں کو بہت ساری چیزیں نارمل لگتی ہیں جبکہ نارمل نہیں تھیں. یہ جو انہوں نے 1 سال سے گورنمنٹ سنبھالی ہے اور پچھلے 4 سال جو گورنمنٹ رہی ہے, یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے ان تمام کو کہ انہوں نے ایک دفعہ ملک سنبھال لیا. لیکن کیا ان کے ملک سنبھالنے کے بعد ان کو پبلک کریڈٹ دے رہی ہے؟ نہیں دے گی کبھی بھی, کیونکہ ہمارا ایک مزاج ہے کہ جب پچھلی گورنمنٹ تھی, جو پچھلی پارٹی جس نے گورنمنٹ چھوڑی, تو گورنمنٹ جانے سے پہلے تمام اس کو گالیاں نکال رہے تھے اور تمام ضمنی الیکشن وہ ہار چکے تھے. لیکن جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی تو ایک سائفر والا بیانیہ آیا, تو اس کے بعد تمام نے مظلوم اسی گورنمنٹ کو ڈکلیئر کر کے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ پچھلے 4 سال میں کیا کمال کی ہیں پنجاب کے اندر یا کیا, وہی ایک گراف اوپر چلا گیا اور لوگ اس طرف چلے گئے. یعنی پہلے جو لوگ گالیاں نکال رہے تھے وہ لوگ ادھر آ گئے, اور وہی گالیاں ساری کی ساری اس گورنمنٹ کو پڑھنے لگ گئی. وجہ کیا ہے سر؟ وہ اکنامک سروے جو انہوں نے چھاپا, سر جھوٹ ہے سارے سروے, چھوڑیں ان چیزوں کو. آپ اور ہم اسٹیٹ بینک بتاتا ہے 11 مہینے میں, بھٹی صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, 15,000 ارب انہوں نے قرضہ لیا سر 11 ماہ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ہم یہاں رہ رہے ہیں نا, آپ اور ہم اسٹیٹ بینک. جانے سے پہلے مجھے 7 جون کو استحکام پاکستان پارٹی بتائی, آپ 7 جون سے آج. نہیں سر, میرا آرگومنٹ مکمل ہونے چلے آپ کریں. جو اتنی ہم نے باندھتے گلدستہ باندھا اور آپ نے آخر میں تاریخ کھینچ دی, آخری بھول تو رکھنے دیتے ہو. چلے آپ سر, گزارش یہ ہے کہ آپ جس کرائسس میں سے 4 سال کے بعد گزرے, اور وہ اب تمام کی تمام لوگوں کی لعنت پڑنے لگ گئی ان لوگوں کے اوپر. یقین جانیے اگر وہ اپنی گورنمنٹ پوری کرتی تھا پچھلی پارٹی, اس وقت PPP اور نون ویسے ہارٹ فیوریٹ ہوتی, لیکن انہوں نے بھلا کیا پاکستان کے ساتھ.
اگر یہ کام یہ نہ کرتے, اگر یہ کام یہ جلتا ہوا ٹائر نہ ڈالتے, تو جس طریقے سے کام ہو رہا تھا آج آپ ویسے ختم ہو جاتے. آئی ایم ایف کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرنے کی کوشش کی گئی. تو انٹرنیشنلی ایک آپ اور زون کے اندر بھی جانے کی کوشش میں ہیں جو انہوں نے کوشش کی اس جماعتوں نے. آپ چائنا کے ساتھ جانے کے ہیں, آپ آگے سینٹرل ایشیا کی طرف رخ کرنے کے موڈ میں ہیں, آپ اکانومی میں آگے بڑھنے کی صورت میں ہیں. سر میں اپنے آرگومنٹ کو ختم کرتا ہوں. آپ کبھی بھی کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ سٹیبلٹی نہیں دے سکتی جب تک اکانومی میں وہ آگے نہیں آتی. اکانومی میں جب تک آپ اپنے لوگوں کو اپ گریڈ نہیں کرتے, ان کو کام ڈاؤن نہیں کرتے, یہ جو نکما نوجوان آپ کا پھر رہا ہے یہ اپنے اپنے کاموں کو نہیں لگتا, ان کو روزگار مہیا نہیں ہوتا, کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ لے آئیں گورنمنٹ میں وہ فیل ہو جائے گی. اچھے سے اچھا بجٹ لے آئیں, آئی ایم ایف سے 70,000 گنا زیادہ قرضے لے آئیں, آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. اس لیے آپ کا جو پریزیڈنٹ کرائسس اور کیوس ہے, میں تو اس کو دیکھ کے کہتا ہوں کہ ایک مریض کی حالت یہ ہے کہ اس وقت اس کو ایک سرجری کی ضرورت ہے, پولیٹیکل گورنمنٹس کو ریلیف کی ضرورت ہے. میں اس تناظر میں یہ 7 جون کو آپ نے جماعت بنائی, 7 جون سے لے کر اب تک آپ کیا کر پائے ہیں؟ آپ نے کوئی جلسہ پلان کیا ہے؟ آپ پبلک ریچ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں؟ ہمیں لگ رہا تھا کہ اب اور لوگ آپ کے ساتھ شمولیت اختیار کریں گے, وہ بھی رک گئی. پریس کانفرنسز کا سلسلہ بھی رکتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ جو چل رہا تھا تحریک انصاف میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل. تو what exactly is happening؟ نہیں ہوا یہ کہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو گیا جہانگیر خان صاحب کے بھائی والا, اس وجہ سے کچھ چیزیں ہماری کچھ دنوں کے لیے رک گئیں. انہی دنوں کے اندر ہم آپ کو ابھی نظر آنا تھا 10 کی صورت میں, 5 کی صورت میں, کچھ 40 کے قریب مین فگرز فرام پنجاب, اسی طرح کے پی جو تھوڑے دنوں رک گئیں. آپ کو بھی کچھ دنوں بعد وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. پیپل جوائننگ اس, جو میجر لوگ ہیں. یہ بات درست ہے کہ آپ لوگوں نے دبئی میں میاں صاحب سے جا کے 30 یا 36 سیٹیں مانگی ہیں ایڈجسٹمنٹ؟ نہیں نہ, یہ مجھے جس میں انہوں نے کہا کہ 5 سیٹیں دے سکتے ہیں اسحاق خاکمانی, نعمان لنگڑیال, اون چودھری, علی ترین اور جہانگیر ترین. سر بات یہ ہے کہ یہ ایک چیز ہوئی نہیں ہے یا جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے. 7 سیٹیں تو پھر میں کوئی اس میں جانا چاہتا ہوں اس چیز میں. اچھا 7 آپ گنوا سکتے ہیں. 7 سیٹیں تو اگر ہم آج میں بیٹھ جاؤں تو 10 سیٹیں, میں اپنے ایسے دوست موجود ہیں جن کو 10 سیٹیں نکالنے کا میں اس پوزیشن میں کہوں کہ ہم اگر اکٹھے ہو جائیں تو 10 نکال جائیں گے. میں سنگل کیپیسٹی میں تو 10 تو بندہ وہ کر جاتا ہے سیاسی آدمی. یعنی ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ 5 سیٹیں پارٹی بنی اور اگلے کو آپ 5 کہیں یا 6 کہیں. میں ان گوسپس کے اندر ویسے بھی نہیں جاتا ہوتا. چلیں یہ اتنی بھی گوسپ نہیں ہے جتنا آپ اس کو گوسپ قرار دے رہے ہیں. دھواں جہاں سے اٹھتا ہے آگ کہیں, میں آج پہلی دفعہ آپ سے سن, آگ کہیں نہ کہیں لگی ہوتی ہے. پہلی دفعہ آپ سے سن رہا ہوں یہ چیز. میں آپ کو دوسری مرتبہ بھی سناؤں گا, بریک کے دوران بھی سناؤں گا. عامر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک نئی ایک ریالٹی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ گھوڑے اور گھاس کے درمیان دوستی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی لگتا ہے کہ عزائم ہی نہیں ہے پنجاب میں کوئی الیکشن یا اپنی جماعت کو دوبارہ سے اس کو ریوائیو کرنے کے. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مسلم لیگ نواز کے ساتھ جو دوستی ہے اس کے ساتھ تو آپ الیکشن میں جا ہی نہیں سکتے. آپ کیسے الیکشن لڑیں گے یا آپ کی پارٹی اپنا منشور اپنا نعرہ کیسے لے کر جائے گی؟ دیکھیے نقوی صاحب, دوستی تو ساری پولیٹیکل فورسز میں ہونی چاہیے. یہ جو ایک بات بتا دی گئی ہے کہ جو سیاستدان ہیں اگر آپ نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے تو آپ دشمن ہوتے ہیں, یہی وہ تاثر ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو آلودہ کیا ہے اور سیاسی ماحول کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. دوست تو ہونا چاہیے, کیوں دوست نہ ہوں آپ؟ اگر آپ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑیں تو آپ کو دوست ہونا چاہیے, اس میں کون سی بات ہے. میں نے 2 دفعہ کانٹیسٹ کیا ہے سردار ایاز صادق صاحب کے خلاف الیکشن, لیکن ان کے ساتھ میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے. وہ بھی بہت دستوں گریبان ہونے کی بات نہیں کر رہا. نہیں میری بات تو سن لیں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میں لڑائی اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی خدا نہ خواستہ دستوں گریبان ہو جائیں. سوال کا مقصد یہ تھا, اسی طرف جا رہا ہوں میں, اسی طرف جا رہا ہوں. جو آپ کہتے ہیں کہ شاید اگر آپ حکومت میں اکٹھے ہیں, یا جیسے ابھی روکڑی صاحب نے فرمایا کہ ملک کو بچانے کے لیے اس وقت تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو نقصان دیتے ہوئے بھی یہ ملک کو بچایا ہے, تو اس کے لیے ضروری تھا. ہم لوگوں کے نظریات مسلم لیگ نون سے علیحدہ ہیں. مسلم لیگ نون کا اپنا ووٹر ہے, ہمارا اپنا ووٹر ہے. پنجاب کے اندر جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی, ہمیں جو زیادہ نقصان ہوا, یہ جو شکر ہے کہ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ رہیں گے.
جب وہ رہیں گے تو پھر پولیٹیکل فورسز اپنا راستہ خود بناتی ہیں. پیپلز پارٹی کو توڑا نہ جائے, پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشنز کے اندر امیدواروں کو دوسری سیاسی جماعتوں کے اندر نہ دھکیلا جائے, تو پیپلز پارٹی اپنا ڈیو شیئر اور ایک جو اس کا ووٹر ہے, کمیٹڈ ووٹر ہے, وہ اس کے ساتھ چلے گا. ہمیں پنجاب کے اندر پوری امید ہے. ہماری آرگنائزیشن ٹھیک ہے, اس وقت ہم کمزور ہیں, چند سیٹوں میں نظر آتے ہیں, لیکن اسی کو تو بہتر یہ ہمارے جتنے آپ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے؟ نہیں, ہمارا کوئی بھی ذہن میں ایسی بات نہیں ہے. پولیٹیکلی ہم لوگ اپنا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ہمیں الائنس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے دونوں کو, کیونکہ دونوں کا کل ندیم افضل چند صاحب تھے میرے شو میں, انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت تینوں پاسبلٹیز ہیں. پیپلز پارٹی اکیلا بھی لڑ سکتی ہے الیکشن, نون لیگ کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, اور انہوں نے انٹرسٹنگلی کہا کہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ رائے آپ کی پارٹی میں موجود ہے؟ انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے. میں دوسرے طریقے سے کہتا ہوں, نتھنگ از امپاسبل ان پالیٹکس. امپاسبل تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں اب انہوں نے پاسبلٹیز بتا دی ہیں, میں آپ کو ایک سیاسی طور پہ بتاتا ہوں کہ امپاسبل کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود جو پیپلز پارٹی کا پروگرام ہے, جو پیپلز پارٹی چاہتی ہے, وہ یہی ہے کہ ہم اپنی حیثیت میں الیکشن لڑیں گے. اس سے پہلے جب صوبائی الیکشن اناؤنس ہوئے تھے پنجاب کے اندر, تو ہم نے ٹکٹ جاری کیے تھے پورے حلقوں کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں ابھی حالات جو ہیں اس کے اندر ہم اپنا الیکشن لڑیں گے. اور یہ جو بار بار ایک بات آ رہی ہے, مجھے روکھڑی صاحب کی نیت پہ بالکل کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی حکومت آئے گی جو ملک کو سٹیبلٹی دے گی اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے, تو روکھڑی صاحب اس ملک میں تو احتساب کے لیے لوگ آئے, 3 مہینے کا نعرہ لے گئے, 11 سال لگا دیے, تو سٹیبلٹی تو 75 سالوں میں ایسی نہیں آئی. تو پھر کون سی حکومت 150 سال کے لیے لے کے آئیں گے جو یہاں پہ سٹیبلٹی لائیں گے؟ میرے خیال سے سٹیبلٹی تبھی آئے گی جب پولیٹیکل سسٹم سٹیبل ہوگا, پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے, پارلیمنٹ کے اندر کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ کام ہو, ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں. یہ کامنٹ آپ کا بڑا انٹرسٹنگ ہے, میں روکھڑی صاحب سے پوچھوں گا, لیکن پہلے بھٹی صاحب, جس سوال سے میں نے آغاز کیا تھا اس سیگمنٹ کا, مجھے ذرا وہ بتائیں آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے کہ اگر اس وقت الیکشن ہو اور الیکشن میں تحریک انصاف بھی ہو, کس کی سب سے اچھی تیاری ہے اس وقت, کس سیاسی جماعت کی؟ دیکھیے, یہ تو بالکل واضح سی بات ہے. اس کو سوال کو بھی دو اس میں پڑاؤ میں جواب دینا ہوگا. پہلی بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو وہ تو جہاں پہ تھے وہاں سے بھی غائب ہو چکے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ پیش آیا, جس نے, آپ کو لگتا ہے کہ اس نے ووٹ بینک کو بھی افیکٹ کیا؟ یہ دیکھیں, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیڈرز کو افیکٹ تو کیا ہے. دیکھیں, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. ہم پہلے ووٹ بینک, چلے ہم مان لیتے ہیں جی ووٹ بینک ان کا انٹیکٹ ہے, کوئی افیکٹ نہیں ہوا, لیکن بطور پارٹی چیئرمین پی ٹی آئی وہ اس وقت کہاں سٹینڈ کھڑے ہوں گے؟ پوری پارٹی کا اپنی جو پلاننگ, ایک الیکشن کی ایک مینجمنٹ, ساری چیزیں امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت اگر پارٹی موجود بھی رہی اور ووٹر بھی نکل آئے, لیکن آگے کینڈیڈیٹ کون ہے, پارٹی کو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے, بہت سے فیکٹرز وہ میٹر کریں گے. تو تیاری میں سے اس کو فی الوقت ہمیں اس کو ایکسکلوڈ کرنا ہوگا پی ٹی آئی کو تیاریوں کے لحاظ سے. وہ فی الوقت کہیں دکھائی نہیں دے رہے. چلیں آپ ان کے علاوہ بتائیں. ان کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو باقی جو جماعتیں ہیں, پنجاب کی بات کر لیں, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, استحکام پاکستان پارٹی ہو, میرے خیال میں ابھی کوئی خاص تیاریاں شروع نہیں ہوئی. تھوڑا سا مومنٹم 3-4 دنوں میں یہ ضرور ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں, مختلف منصوبوں کے حوالے سے وہ اناؤنسمنٹ کریں, انہیں پتہ ہے ٹائم کم ہے. اس کے بعد IMF کی ایک اچیومنٹ ہوئی, آج بھی پرائم منسٹر نے قوم سے خطاب کیا اور اپنی انہوں نے کارکردگی گنوائی. اس حد تک تو تھوڑا سا مومنٹم بنا ہے, لیکن جو الیکشن کی پراپر تیاری کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی. اور کارکردگی ہے جو بھٹی صاحب وزیر اعظم گنوا سکتے ہیں؟ صورتحال مطلب اب اگر بجھنے سے پہلے چراغ کی لو تھوڑی سی تیز ہو گئی ہے, دیا بجھنے سے پہلے تھوڑا سا ٹمٹما رہا ہے, لو اس کی تیز ہو گئی ہے, اب آپ اس کو یہ تو نہ کہنا کوئی کارکردگی. میرا خیال میں یعنی کہ یہ میری ذاتی رائے ہے, اب آپ اس کے اوپر ضرور کامنٹ کریں. شاید اس سے زیادہ بری پرفارمنس آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت کی نہیں رہی. دیکھیں, اس 1.25 سال میں جو کچھ ہوا ہے ملک میں, مہنگائی کی صورتحال, لوگوں سے جا کے ملیں, پوچھیں, ہمیں لوگ کامنٹ کرتے ہیں اس حوالے سے. لیکن اگر آپ کی کویسچن بڑا ویلڈ ہے, لیکن کسی بھی گورنمنٹ کو, اور بالخصوص یہ جو اتحادی گورنمنٹ ہے, جس ٹائم فریم کے اندر یہ آئے ہیں اور جس حالات کی وجہ سے آئے ہیں, پرفارمنس ایویلیوشن اس بیس کے اوپر کسی جماعت کی, جو نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, یا اوورآل پوری اتحادی حکومت کی ایویلیویٹ نہیں ہو سکتی. سب سے بڑا چیلنج کیا تھا, آپ ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے,
کہا جا رہا تھا کہ آپ سری لنکا بننے جا رہے ہیں, آپ آج کے دن سری لنکا نہیں بن سکے, IMF پروگرام بھلے شارٹ ٹرم کے لیے آپ لے آئے ہیں, اصل کہانی اس سے بات شروع ہونی ہے. اور یہ جو تیاریوں کا تھا, تیاریاں اس لیے نہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو کہ ابھی سب کو پتہ ہے کہ کلیکشن کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہے. تیاریاں جب شروع ہوں گی تو پھر ہم کمپیریزن کر سکیں گے کہ کس کی تیاری بہتر ہے. فی الوقت تو یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے آج کے دن ان کی. چلے سوال کو ریفریز کر لیتے ہیں. روکھڑی صاحب مجھے یہ بتائیں, استحکام پاکستان پارٹی الیکشن تو لڑے گی, آپ الیکشن کس سیاسی جماعت کے خلاف لڑیں گے؟ کہ ساری جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف لڑتی ہیں. یعنی آپ یہ کیسے, آپ کا تو سوال ہی, یعنی آپ چینل جتنے ہیں, آپ چینل ایک دوسرے چینل کا مقابلہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو الیکشن تو ہے ہی آن سر, ہم دبئی میں ملاقاتیں نہیں کرتے نا. نہیں, میری بات سنیں, میں تو اس کا قائل ہوں کہ دبئی نہیں, ہر جگہ ملاقاتیں ہوں. ملاقات یہ جو ایک ہمارا ایک راہی روش پہلے بھی تھی, اور جس کو پچھلی گورنمنٹ نے عروج پہنچایا کہ حق اور باطل کی جنگ بنا کے. سر حق و باطل کی نہیں, منشور کے ساتھ نا آپ کینڈیڈیٹ اتاریں گے, وہ تقریر کرے گا جا کے. پاکستان میں الیکشن ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں, نہ پاکستان کی اس روش کو الحمدللہ بہت حد تک ختم کر دیا گیا, اور ہو جائے گی کہ ایک دوسرے کو اپنا جانی دشمن بنا کے الیکشن نہیں لڑا جاتا. وہ کوئی الیکشن نہیں جس کے نیچے آپ کے ورکرز قتل ہو رہے ہوں یا ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہوں. یعنی آپ پولرائزیشن کی اس ایکسٹریم پہ پہنچ کے آپ واپس آ رہے ہیں. آپ نے کہا سال, میں کہتا ہوں یہ سال بہترین سال تھا. مہنگائی ایک ایسا افریت ہے کہ کوئی بھی آئے, مہنگائی جب تک کنٹرول نہیں ہوگی تو جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کو لعنت پڑتی رہتی ہے. آپ اسی اسلام آباد کو دیکھ لیں, آپ اپنا مرگلہ جو 4 سال میں آپ نہیں چلا سکے, چلا دی شہباز شریف نے. آپ کے بریجز, یہ جو 12 کوہ والا ہے, اس کے اوپر کو برج بنانا کو سائنس تھا, اس نے آ کے شروع کر دیا. آپ کی جو ایکسپریس وے کے آگے جا رہا ہے, اس نے آ کے شروع کر دیا. کام کرنے سے ہوتے ہیں. سر یہ تو چیئرمین سی ڈی اے بھی کر سکتا ہے نا. نہیں, سر کر دیتا نا چیئرمین سی ڈی اے, پہلے نہیں ہوتا ہے سر, نہیں ہوتا سر. 11 سوال میرا بڑا پرٹیننٹ اور بڑا اسپیسیفک سوال تھا. آپ کی جماعت نے الیکشن لڑنا, آپ مجھے یہ بتا دیں, آپ کا کینڈیڈیٹ جب کھڑا ہوگا, آپ کی سیاسی جماعت جب جلسہ کرے گی, تو تھوڑا سا ہمیں ذرا کنٹورز بتا دیں آپ کی تقریر کے کیا ہوں گے. کیا مطلب؟ میری تقریر ہے, پھر میں تقریر کروں تو تقریر ہے ہمارے پاس تو کرنے کو تقریر ہے ہی ہمارے پاس. یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں جب پولیٹیکل اپوننٹ کون ہے, بیلٹ پیپر جب چھپے گا, آپ کا سیاسی حریف کون ہے, بیلٹ پیپر جب چھپے گا تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ دونوں بھائی ہیں. میاں محمد نواز شریف آپ کے سیاسی حریف ہیں کہ نہیں؟ ہر پارٹی ایک دوسرے کی پولیٹیکل الیکشن کے اندر سیاسی حریف ہوتی ہے. کوئی پارٹی اس چیز کو ڈینائی نہیں کرے گی, نہ کر سکتی ہے. ہر پارٹی حریف ہوتی ہے. بیلٹ پیپر کے اوپر ہر پارٹی کا نشان, ہر پارٹی کا ممبر کا نام لکھا ہوتا ہے, اور آپ کو ہوتا ہے کہ آپ نے کس پہ مہر لگانی ہے. بس ہر پارٹی اس مہر کی سٹیج تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے. آپ روکے صاحب پوچھ رہے ہیں, ایک سوال ایک لائن میں جواب دے سکتا ہوں. بتائیں جناب, جو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں نا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. استحکام پاکستان پارٹی اور روکھڑی صاحب انڈیویجلی یا ایز اے پارٹی, یہ ان کا جو سب سے بڑا کنٹیسٹ ہوگا اس سوچ اور اس جماعت کے خلاف ہوگا جنہوں نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف اقدام کیے. آج آپ یہ لکھ کے رکھ لیں, اور اسی پوائنٹ کے اوپر لوگوں کے لیے اٹریکشن کریں گے. باقی ان کا منشور ہوگا, لیکن ان کا جو سب سے بڑا پوائنٹ ہوگا جو شاید لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرے, وہ اسی پوائنٹ کے اوپر ہوگا. چلیں دیکھتے ہیں, ہمارے پاس اطلاعات جو ہیں وہ تھوڑی سی آپ کی اس گفتگو سے مختلف ہیں. بہرحال بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے کہ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے جس کا کہا جا رہا تھا, وہ اب کہیں لیول پلینگ فیلڈ دوسری طرف ٹلٹ کر کے نیچے تو نہیں چلے گی. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. 9 مئی کے واقعات ہوئے, اس کے بعد ریاستی اور حکومتی غصہ دیدنی تھا, عروج پر تھا. یہ کہا گیا کہ کارروائی ہوگی. کارروائی کے حوالے سے جو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس تھی, اس کے بعد فارمیشن کمانڈرز کانفرنس, ان کے اعلامیے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس, اس کا اعلامیہ, ایک کے بعد ایک بات ہوتی رہی کہ کارروائی ہوگی اور بڑی سخت کارروائی ہوگی. لیکن جو کہا جا رہا تھا کہ اس کے جو مرکزی منصوبہ ساز ہیں وہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ہیں, اور ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلے گا, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چلے گا, آرمی ایکٹ کے تحت چلے گا, وہ نہیں چل سکا. کیا رستے میں رکاوٹ ہے, باٹل نیک کون ہے, کون اس کی رستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے, کیونکہ اب جب یہ حکومت جانے والی ہے, کیا یہ وہ وقت ہے جس وقت مقدمہ چلے گا؟ بھٹی صاحب, کون آپ کے خیال میں اس راہ میں رکاوٹ ہے؟ کیوں مقدمہ نہیں چل رہا؟ کیا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے, اس کو آپ اس کا فال آؤٹ نہیں لے سکتے, انٹرنیشنلی کوئی دباؤ آ جائے گا؟ ایگزیکٹلی مسئلہ کیا ہے؟ نقوی صاحب, بات یہ ہے, ایک ایسا منصوبہ ساز, میں کسی کا نام نہیں لے رہا,
جس نے پاکستان 9 مئی کو جو پاکستان کا 9/11 کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہ کام جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہو سکا، اس کا جو بھی منصوبہ ساز تھا اور اس کے جو بھی سہولت کار تھا، اس کے خلاف جب کارروائی ہوگی تو یقیناً جو اس کی منصوبہ سازی ہوئی ہوگی، مطلب ان منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے خلاف کارروائی اب بغیر کسی منصوبہ سازی کے نہیں کر سکتے، تو وہ لیجیٹیمیٹ طریقے سے ہوگی ڈیفینیٹلی، اور اس کا کہیں نہ کہیں ڈیفینیٹلی اس کا کرائیٹیریا طریقہ کار طے ہوا ہوگا، اس کے مطابق ہی چیزیں ہوں گی. نہیں لیکن انیشیٹ نہیں ہوا نا وہ پروسیس. میرا خیال ہے کہ یہ جو بات چل رہی ہے، چلیں لیٹ می جسٹ کم ٹو دا ویری اسپیسیفک کوسچن. یہ جو بات چل رہی ہے کہ حکومت اور ریاست ادارے ان کے درمیان اب ایک سوچ کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ شاید جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں ان کے خلاف مقدمہ وہ انسداد دہشت گردی عدالت میں چلنا چاہیے، فوجی عدالت میں نہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ تھی، لیکن میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ شاید چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ ملٹری کورٹ پہ نہ چلے، اور ان کے مقدمہ چلانے کے حوالے سے کوئی رکاوٹ یا کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور چیزیں سٹارٹ ہو چکی ہیں، چیزیں ایک نیچرل اور لیگل وے میں آگے بڑھ رہی ہیں، وہ ان واقعات میں نامزد ہو چکے ہیں، اور قانون کے مطابق میرے خیال میں سلو اینڈ سٹڈی کاروائی آگے بڑھ رہی ہے، اور کمنگ ڈیز میں شاید کوئی نہ کوئی ہمیں رزلٹ سامنے آئے. تو اپیرنٹلی، اور جو ہم نے بھی جاننے کی کوشش کی، ہمارے لیے بھی بڑا کویسچن تھا کہ کیا کوئی اس کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی کنفیوژن ہے اس کے ایگزیکیوشن کے اندر، یا کوئی دباؤ ہے. درمیان میں کچھ خبریں ایسی بھی آئی تھیں جناب کے انٹرنیشنلی رابطہ ہو گیا، عارف الوی صاحب نے کہیں رجوع کیا ہے، وہاں سے کالز آ گئی اور چیزیں ویسے نہ ہوں، لیکن میرے مطابق کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کلیئرٹی ہے، چیزیں لیگل وے میں آگے بڑھیں گی، اور آنے والے دنوں میں بڑھتی ہوئی چیزیں آگے دکھائی دیں گی، اور یہ معاملہ لاجیکل اینڈ تک لازمی جائے گا. روکھڑی صاحب تقریباً 1 مہینے پہلے، شاید ایک مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا، آپ میرے شو میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت آپ نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا تھا کہ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے آپ کارروائی شروع ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا. یہ نہیں ہوا. کس پہ؟ عمران خان کے خلاف. دیکھیں، میں نے وثوق سے ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ کسی انٹرنیشنل پریشر کو نہیں مانا جائے گا. کو آیا بھی، اول تو ہے نہیں، آیا بھی تو اس وقت جو سچویشن ہے، نہ کسی انٹرنیشنل پریشر کو مانا جائے گا، نہ کسی ایسی چیز کو مانا جائے گا جو کسی کو کمزور حرکت کو مانا جائے گا، اور نہ کمزور حرکت کی جائے گی. جو وقوع ہے وہ ہو چکا ہے. 9 مئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ فوجی عدالت میں ہوگا، یہ کاروائی تو ہوگی. جو چیز ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. اب اس کے اوپر جو بھی فیصلہ لے گی، جتنے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے، یہ جو بھی فیصلہ لیں گے وہ درست لیں گے. 307 کا پرچہ 307 کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، 302 کا پرچہ 302 کا ہوتا ہے. اب جائے فوجی عدالت میں، جائے انسداد دہشت گردی کے اندر، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ان بڑے سٹیک ہولڈرز نے خود دیکھنا ہے. نہ اس کے اوپر میں کوئی تجزیہ کروں گا، نہ میں اس کے اوپر مجھے کوئی شبہ ہے کہ معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں. جو کچھ ہوگا ٹھیک ہوگا بغیر کسی پریشر کے. عمران خان اگلا الیکشن لڑ پائیں گے کہ نہیں؟ جیسے حالات ہیں، اگلا الیکشن کیسے لڑ پائے گا اور کیوں لڑنا چاہیے؟ 9 مئی کرنے کے بعد، اب میں کہوں کہ اپنا آپ کو آئیڈیا دوں، 9 مئی کرنے کے بعد کیوں لڑنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی آپ کے اس اسٹوڈیو میں آئے اور ہر چیز کو توڑ پھوڑ دے، اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے، آگ لگا دے، اور پھر کہے کہ میں نے شو بھی یہاں پہ آپ کے بیٹھ کے کرنے دیں گے آپ؟ حتیٰ کہ چھوٹا سا اسٹوڈیو ہے، نہیں کرنے دیں گے. آپ کی حکومت موجود ہے، آپ کے ادارے موجود ہیں، آپ کی عدالت موجود ہے، اور ایک وقوع ہو چکا ہے، اور وہ وقوع کرنے والا کوئی اور آدمی نہیں ہے. اس وقوع کو ڈیولپ کرنے والا یہ ایک آدمی ہے، اور اس نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ڈیولپ کیا، اور لوگوں کو اس نے اکسایا، بچوں کو اس نے خراب کیا، خاندانوں کو اس نے تباہ کیا، اور آج بھی اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں، آج بھی اس چیز کے اوپر وہ قائم ہے. آپ ان کی باتیں سن لیں. اس کی کل کی ٹویٹ کیا ہے؟ کل کی ٹویٹ یہ ہے کہ میں بڑے مؤدبانہ کہہ رہا ہوں، مجھے اگر نہ لانے دیا تو پاکستان تباہ ہو جائے گا. یعنی ہاؤ کین یو تھنک لائک دس کہ اگر میں نہیں ہوں تو ملک تباہ ہو جائے گا، اگر مجھے نہیں لایا گیا تو ملک کے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو دس از واٹ ہی تھنکس، اور اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو پچھلی ہوئی ہیں اس نے کر کے دی ہیں. بیرسٹر عامر صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ what is the exactly right way؟ عوام کریں گے یہ فیصلہ کہ کس کو پولیٹیکلی وائپ آؤٹ کرنا ہے اور کس کو پولیٹیکلی الیکٹ کر کے اقتدار کے ایوانوں میں بٹھانا ہے، یا یہ فیصلہ جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اور حکومت ابھی خود سے کر لیں؟ کریں گے کس نے حکومت سنبھالنی ہے، کسے حکومت سے نکالنا ہے، یہ فیصلہ ان کا ہوگا. لیکن ملک کے اندر قانون بھی ہے، اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو قانون بھی فیصلہ کرتا ہے. ابھی تک تو عمران خان کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہے قدغن کہ وہ انتخاب کے اندر حصہ نہ لے سکے، لیکن اگر عدالتوں نے فیصلہ کر دیا تو پھر انہیں بھی وہ کوئی کسی سے بڑھ کے تو نہیں ہے. میاں نواز شریف نے پچھلے الیکشنز نہیں لڑے،
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को एक दफा जब ये मुशर्रफ के दौर में पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगा दी गई थी, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बना के कानून के अंदर रास्ते सियासी कुव्वतें तलाश करती हैं। देखिए एक चीज बहुत जरूरी है समझने की, पीपल्स पार्टी से स्ट्रॉन्ग नजरिया एंटी स्टैब्लिशमेंट का किसी के पास नहीं है, लेकिन एंटी स्टैब्लिशमेंट होना एक और बात है और फौज मुखालिफ बयानियां रखना एक और बात है। हुकूमत मुखालिफ बयानियां एक और चीज है और रियासत मुखालिफ बयानियां बनाना एक और चीज है। और अगर कोई शख्स रियासत मुखालिफ बयानियां और फौज मुखालिफ बयानियां बना के चलता है और मुल्क के अंदर ये जो आगो खून का दरिया वो बनाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानून आएगा। मैं समझता हूं इस हुकूमत ने बड़े ही तामुल के साथ किसी भी किस्म की जल्दी नहीं की, कोई स्पेशल कोर्ट के अंदर नहीं गई, ना किसी किस्म का किसी को पकड़ने की कोशिश की है। आज तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को खुल खेलने की इजाजत मिली, बयानात भी दिए, वगरना पाकिस्तान के अंदर कौन फौज को कह सकता था जानवर, मीर जाफर, मीर सादिक, इन्हीं को कहने की ये जरूरत और हिम्मत रही है। तो मैं समझता हूं कानून जो फैसला करेगा पीटीआई के चेयरमैन के ऊपर भी वो लागू होगा। अगर कानून ने फैसला पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ मुमकिना तौर पर आने वाला कोई भी फैसला, क्या पीटीआई बतौर जमात इलेक्शंस में हिस्सा लेने या ना लेने का, ये दो सेपरेट मामलात हैं। अब जरा आप मुझे ये भी बता दें कि आप लोग जाहिर है कि पॉलिटिकली कम से कम पीडीएम और उसके इत्तेहादियों में ये कंसेंसस है कि जो उनके तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो जिम्मेदार हैं इसके, आप लोग तो ये समझते हैं, लेकिन क्या इस सूरत में अगर कोर्ट में भी साबित हो जाता है क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ पाएगी या नहीं? ये तो फैसला तहरीक इंसाफ ने करना है ना। अगर जिद के साथ, तो मैं आपको पहले बताया कानूनी और कानूनी तौर पे क्या उसकी पाबंदी की तरफ मामला जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी लगेगी। उन लोगों के ऊपर पाबंदी लग सकती है या वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं जिन्होंने सियासी होते हुए दहशत पसंदी और दहशत गर्दी वाला रवैया अपनाया। मैंने आपको मिसाल दी कि पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगी, हमारा तो जो होता था तलवार का निशान वो छीना गया, हम दूसरे निशान के साथ आगे, हमारी पार्टी को रोका गया, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के साथ आए। हमने कभी भी मुल्क के अंदर नफरत और इंतशार नहीं फैलाया, कानून के अंदर से रास्ता, यही सियासी कुव्वतों का काम होता है। पीटीआई के अंदर जो पॉलिटिकल विजडम रखते हैं या पॉलिटिकल जहन रखते हैं उन्हें मौका दिया जाए, लेकिन अगर शाह महमूद कुरैशी को जलील करके घर से निकाल दिया जाए, उसकी बात ना सुनी जाए, कोई भी पॉलिटिकल फिगर आना चाहे उसे बिल्कुल ही अहमियत ना दी जाए और अपनी डिक्टेटरशिप रखी जाए और अपने दहशतगर्द तैयार करके तो टीटीपी की तरह की कोई काम करने की कोशिश की जाए, तो पॉलिटिकल सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना आपका आइन और ना कानून। अगर तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे अगले इलेक्शंस में जाना है तो उसे पॉलिटिकली रवैया अपनाना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम आज भी पीटीआई के साथ चाहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर आए, बात करें जो उसका पॉलिटिकल जहन है, हम तो किसी को नहीं रोक रहे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी तो स्पेशली किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी की ना हिमायत करती है ना हिमायत करेगी, लेकिन अगर कोई जमात पॉलिटिकल पार्टी रहे ना तो हम उसकी हिमायत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम तो तालिबान के खिलाफ जाने देने वाले हैं, दहशत गर्दी के खिलाफ। सर तालिबान से तो कंपेयर ना करें, तालिबान से तो कंपेयर ना करें। मेरी बात सुने। देखिए ये माइंडसेट किसका है, जीएचक्यू के ऊपर या तालिबान ने हमला किया है या पीटीआई ने हमला किया है? आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर, आपके सिपाहियों के ऊपर, आपकी। देखिए मैंने बारहा कहा, हमें फांसी भी दी गई, हमने हुकूमत मुखालिफ ज़ियाम की हुकूमत के खिलाफ नजरिया रखा, हमने जीएचक्यू के खिलाफ नजरिया नहीं रखा, हमने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जनरल हमीद गुल ने हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाया। सर 102 लोग हैं, उनका मामला फौजी अदालतों में जा चुका, उसके लिए जो है वो सबूत भी मौजूद है, सिविल कोर्ट से उसका अप्रूवल भी ले लिया गया। बहुत सारे लोग हैं जिनकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वकला हैं, इंजीनियर्स हैं, कारोबारी अफराद हैं, नौजवान हैं, वो पाकिस्तानी हैं। उनका मेरे ख्याल में ये ज्यादती है कि अगर कंपैरिजन जो है वो डायरेक्टली पूरी जमात के फॉलोअर्स का उसके साथ पॉलिटिकली एसोसिएट करने वालों को आप डायरेक्टली जो है वो लिंक कर दें, ये बहरहाल जो है वो एक ज्यादती होगी। आई हैव ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। मुझे भट्टी साहब आप और आप क्योंकि बात नकवी साहब, देखिए मैंने किसी को नहीं, मैंने अगर जमात का सरबराह खुद को उनके साथ अलाइन करेगा और नज़रियात, मुझे एहतराम है उन पॉलिटिकल वर्कर्स का, लेकिन वो पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं पार्टी के अंदर। दहशत गोखड़ी साहब से पूछे ये तहरीक इंसाफ में क्या इसलिए वक्त मेरे पास फौज को हमला करेंगे
یا سیاست کرنے کے لیے گئے تھے؟ بیرسٹر اسی طرح صاحب کے بیدار ذہن موجود بیرسٹر ہیں صاحب وقت پاکستان ختم ہو چکا مجھے، حالانکہ مجھے اس وقت ڈسکس یہ کرنا تھا آخری سوال کہ میاں صاحب جو ہیں وہ آ پائیں گے یا نہیں، کون رکاوٹ ہے ان کی واپسی میں، آپ کے سامنے پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہوتی ہیں. بہرحال شو کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.